अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नया दौर पर इनसाइट के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज एक बड़ा फैसला भी आपको पता है कि सियासी सूरत हाल जो है सबको इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला लेती है। वो फैसला भी सामने आ गया। जो सदारती रेफरेंस भेजी गई थी आरिफ अलवी साहब की ने जो भेजी थी जिस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम थे, बहरहाल उस फैसले के मुताबिक जो मुनहरिफ रुकन है उसका वोट जो है ना कास्ट हो सकता है और ना ही वो वोट काउंट हो सकता है। इसके साथ साथ सियासत में जो कुछ आपके सामने है कि 48 घंटे बताए जा रहे हैं, वो 48 घंटे भी गुजरते जा रहे हैं और मजीद एक 48 घंटे का आज टाइम लिमिट शेख रशीद साहब ने भी दी कि बड़े अहम फैसले हो रहे हैं। उनका ये कहना था कि सियासी जमातों में भी हो रहे हैं, रावलपिंडी में भी फैसले हो रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा इस वक्त फैसले हो रहे हैं और कहीं और भी उन्होंने कहा कि फैसले हो रहे हैं। अब ये कहीं और का जवाब तो शेख रशीद साहब ही कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल अगर हम मुल्क की सतह पर मईशत का हाल देखें, आज डॉलर जिस तरह से एक मरतबा फिर रुपए की कदर जो है उसमें मजीद गिरावट हुई है, स्टॉक एक्सचेंज का हाल भी आप सबके सामने है। ऐसे में सियासी जमातों ने मिल बैठकर ये फैसला करना है कि क्या वो सख्त फैसले लेने के लिए तैयार हैं या सब के सब नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं। अब से कुछ रोज कबल आपने ये भी देखा कि सैयद मुस्तफा कमाल साहब जो कि चेयरमैन है पाक सरजमीन पार्टी के, उन्होंने भी कराची में जलसा किया और उस दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जब कराची आए उनकी भी एक रैली थी। एक जलसा मरियम नवाज साहिबा का भी था। क्या सब के सब अब इलेक्शनियरिंग की तरफ जा रहे हैं? क्या अर्ली इलेक्शन ही मसले का हल है? आज हम जानेंगे मुस्तफा कमाल साहब से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन नया दौर। कमाल साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आपका जो जलसा हुआ उसमें इमरान खान साहब पर आपने शदीद तनकीद की। उस जलसे में भी आपने उनके जो वीडियो क्लिप्स हैं, कुछ इंटरव्यूज के जो एक्सर्प्ट्स हैं, वो भी आपने प्ले किए। इमरान खान पर इतना शदीद अटैक, इसकी क्या वजह है? नहीं, बिल्कुल शदीद अटैक नहीं है नादिया। ये जलसा एक तो हमने उसी ग्राउंड पे रखा जिस ग्राउंड पे इमरान खान साहब अभी जलसा करके गए। राइट। और हमने ये वीडियो जो चलाई वो इमरान खान साहब के 2018 के जलसे की चलाई, जिसमें उन्होंने कराची के लोगों के लिए इसी ग्राउंड पर खड़े होकर बहुत सारे वादे किए कि हम पुलिस ठीक करेंगे, हम लोकल गवर्नमेंट ठीक करेंगे, हम पानी देंगे, हम सीवेज का निज़ाम ठीक करेंगे, हम बसें देंगे, हम नौकरियां देंगे, इंडस्ट्रीज को ठीक करेंगे। ये सारे हमने उन्हीं की कही भी बात सुनाई। अब जब 2022 में जब 4 साल वजीर आजम रहने के बाद कराची आए हैं, तो उसमें से एक भी काम नहीं हुआ। ना कि सिर्फ काम नहीं हुआ, बल्कि 4 साल उन्होंने जरदारी साहब को खुली छुट्टी दे रखी थी कि इधर तुम उधर हम, सिर्फ जुबानी फायरिंग करते रहे, एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते रहे। 4 सालों तक जरदारी साहब से मुका करके इन्होंने अपनी हुकूमत चलाई है। वहां पर, यहाँ पर वो हुकूमत कर रहे थे और वहां पे वो हुकूमत कर रहे थे। और हम सबको पता है कि जरदारी साहब की और पीपल्स पार्टी की और पीटीआई की आपस में जो है वो नूरा कुश्ती थी। और आपने देखा कि जब सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ तो इसी जरदारी साहब के सेनेटर से मिलकर इमरान खान साहब की अकलियत वाले सेनेट का चेयरमैन जो मुंतखब हो गए। आपको पता है इस वाली बात का। हम पहले जी। दिन से कह रहे थे कि पीडीएम के का ड्रामा करने की क्या जरूरत है। जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब मिलकर बैठ जाएं, हुकूमत चली जाएगी, हुकूमत जो है वो खत्म हो जाएगी। और 4 सालों के बाद वही हुआ। तो ये जो अब जब हुकूमत से उतरने के बाद आए हैं ना इमरान खान साहब, तो उनको कराची के लोगों से यहाँ के लिए कुछ ना करने पर माफी मांगनी चाहिए थी, माफ़ करनी चाहिए थी और कहना चाहिए भाई आप वफादार, आप हम एक और हम तो करेंगे। इस बात के करने के अलावा की बजाय कि भाई पहले वाली सारी बातों को डिलीट कर दो, मशीन एज इफ कि ये सारे मशीन है और अब नया चूरन खरीदो इनसे, नया आइटम खरीदो। और वो ये कि अब हमें हकीकी आजादी हासिल करनी है, हमें अमेरिका से जंग करनी है। पाकिस्तान का सिपह सालार जो है वो गद्दार है, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस गद्दार है, पाकिस्तान की मीडिया गद्दार है। अब हमें हकीकी जो है वो रियासत मदीना बनाना है। अमर बिल मारूफ पे वही है जो पीटीआई। इस बात के ऊपर हमने कहा कि नहीं, ये गलत बात है और ये लोगों को, कराची वालों को फिर एक दफा जो है वो गलत रास्ते की तरफ डाल रहे हैं। तो हमने कहा इसका जवाब हम सिर्फ औरतों से ये ग्राउंड भरकर दिखाएंगे। और अल्लाह का शुक्र कि सिर्फ ये खवातीन का जलसा, जब आप जलसे को मेंशन करें तो ये तमाम पार्टीज की तरह का जलसा नहीं था नादिया। ये जी। सिर्फ खवातीन का जलसा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सही। और हमने अच्छा, करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्योंकि आपका पूरा जवाब मुकम्मल होने देना चाह रही थी, लेकिन जब आपने कहा ना कि मुकमका किया, चलिए सेनेट के हवाले से तो आप बिल्कुल उनको ब्लेम कर सकते हैं कि जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। लेकिन जब आप कहते हैं कि विफाक तुम उधर और हम इधर वाली कहानी चल रही थी और ये मुकमका था, आप इसको कैसे कह सकते हैं? देखिए, 18वीं तरमीम के बाद
ساری جو اس صوبے کی باغدوڑ ہے اور زیادہ تر وہ مسائل جن کا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے حل کرنے تھے، اور یہاں صوبائی حکومت میں آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپوزیشن ہے. سو یہ ممکن نہیں تھا نا کہ بہت سارے کام وہ کر کے دکھا سکتے. اگر آپ کی بات مان لی جائے تو پھر ان کو یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا کہ ہم یہ کام کر کے دکھائیں گے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ پہلے وزیر اعلیٰ مجھے جب بناؤ صوبے کا اس کے بعد مجھ سے کام مانگنا، یہ تو نہیں کہا تھا انہوں نے. ایک وزیر اعظم بڑی پارٹی رکھ کر چاروں صوبوں میں صوبائی حکومت، چاروں صوبوں میں اپنی اثر و رسوخ رکھ کر، اس کے پاس کچھ بھی نہیں. اگر ایسے ہی تھا تو پھر یہاں پہ الیکشن کیوں لڑے؟ آپ کی بات سے میں بہت معذرت کے ساتھ میں ایگری نہیں کروں گا. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں K4 پانی کا منصوبہ، K4 پانی کا منصوبہ 100% فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ، 100%. 1 انچ اس کے اوپر کام نہیں ہوا. اس میں صوبائی حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں. پیسے بھی وہیں سے آنے ہیں، پروجیکٹ بھی ان کے پاس ہے، وہی ایگزیکیوٹنگ اتھارٹی ہے. پھر گرین لائن بس منصوبہ نواز شریف صاحب بنا کر گئے تھے، اس پر 50 بسز لانے میں ان کو 4 سال لگ گئے. اپنی حکومت کے جانے سے 2 ہفتے پہلے وہ بسز آئی ہیں. پھر کراچی میں غیر منصفانہ سینسس مردم شماری کو اسی پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنی کیبنٹ میں اپروو کر دیا. غیر منصفانہ، سب کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ناجائز سینسس ہے، غلط سینسس ہے، اس کو انہوں نے انڈورس کر دیا. اور اس طرح سے وفاق کے اداروں کی نوکریاں، اگر پروونشل اسمبلی، پروونشل گورنمنٹ نوکری دے رہی تھی تو بھائی کراچی کے لوگوں کو وفاقی سطح کے اداروں کے اوپر آپ کو نوکری دینی چاہیے تھی. میں اس والی بات کو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ایک یہ جو وزیر باتیں اعظم آپ کے کی پاس کہی اس ہے کے یہ بالکل بجا ہے. اور ایک وہ کہ آئی ڈی سی بھی پوری تشکیل دی گئی تھی جس میں وہ پھر وہ 1100 ارب کا پیکج کا بھی ذکر تھا. وائی وڈ عمران خان صاحب ٹریٹ کراچی لائک دس؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں 14 ایم این ایز یہاں سے ہیں، اتنی پروونشل اسمبلی کی سیٹس ان کے پاس ہیں، وہ جان بوجھ کر کیوں کریں گے؟ کیا کراچی ان کی پرائیورٹی پہ نہیں تھا یا سندھ ان کی پرائیورٹی پہ نہیں ہے؟ آپ کیا اس کو کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بننا تھا. وزیر اعظم وہ کراچی کی سیٹوں سے نہیں بن سکتے تھے. وزیر اعظم بننے کے لیے ان کو پنجاب جیتنا بہت ضروری ہے. جی ٹی روڈ کے اوپر صرف 96 سیٹیں ہیں، پورے پنجاب میں 150 سے زیادہ سیٹیں ہیں، کراچی کی صرف 21 سیٹیں ہیں. کراچی جو ہے وہ سارے باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے چیری آن دا کیک ہے، اسٹرابری آن دا کیک ہے. اپنے مینڈیٹ کو سجانے کے لیے سب لوگ کراچی آتے ہیں تاکہ جو ہے وہ یہاں کی بات دنیا بھر میں انٹرنیشنلی جاتی ہے. ادروائز جب جیت جاتے ہیں، جب وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو نہ نواز شریف اور نہ عمران خان صاحب وہ پھر کراچی کا رخ نہیں کرتے. وہ ہر ہفتے لاہور جاتے تھے. عمران خان فرائیڈے کو جاتے تھے اور اتوار کو واپس آتے تھے. کراچی وہ 4 سالوں میں 8 دفعہ آئے ہیں، اور کسی نے ان کو کہہ رکھا تھا کہ رات نہیں گزارنا یہاں پر سمندر کے کنارے، تو ایک رات کراچی نہیں رکے. چند گھنٹوں کے لیے وہ آتے تھے اور اس کے بعد وہ 8 دفعہ ٹوٹل کراچی آئے ہیں. تو مطلب آنسرنگ یہ ٹو کہ یور آپ نے کہا کہ کوسچن، سمندر کے کنارے رات نہیں گزارنا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیے بہت ساری، میرے پاس کوئی اوتھینٹک بات تو نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ کسی پیر صاحب نے ان کو جو ہے وہ منع کر رکھا تھا کہ جو ہے وہ اگر وہ سمندر کے کنارے شہر پہ گزاریں گے رات تو ان کی حکومت کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ چلے میں آپ کی بات جو ہے وہ چلے، اس کی ایک تاریخ بھی ہے، لیکن پھر کہیں نہ کہیں کراچی کی جو ہے کہ جب کوئی حکومت بننی ہوتی ہے جو 2/3 اکثریت سے نہیں آتی، اس کو ووٹ دے کر اپنے کندھے پر بٹھا کر کے بٹھاتے ہیں نا، پھر وزیر اعظم بنواتے ہیں، اس حکومت کو برسر اقتدار لے کر آتے ہیں، اور اینڈ میں بھی اس حکومت کے خاتمے تک لٹرلی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کشکول لے کر گھومتے رہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوا، جی ہمارا یہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. تو اس کا مطلب قصور تو کراچی کی نمائندہ جماعتوں کا بھی ہوا. اسی لیے تو ہم ان کو بازاری پارٹی کہتے ہیں. ہم ان کو، آپ نام نہیں لے رہی، ہم بھی نام نہیں لے رہے، بازاری پارٹی اس لیے تو ہم ان کو کہتے ہیں. اور یہ ایم کیو ایم بازاری پارٹی ہے. اس کو جہاں پہ بازار میں جو بھی قیمت زیادہ لگاتا ہے اس کو بیچتے ہیں یہ. اور یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی، انہی لوگوں کا قصور ہے. 2008 سے 2013 تک ان کی حکومت، یہ اسی پیپلز پارٹی کی حکومت میں تھے، اور انہوں نے 2013 میں اپنے ہاتھوں سے، ان کے گورنر نے کراچی کے لوکل گورنمنٹ کے اختیارات اور وسائل جس کے نہ ہونے کا رونا روتے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے حوالے کیا. پورا شہر بند کرانے والی پارٹی تھی. آج تک ایک ہڑتال، ایک دفعہ شہر بھی جو ہے وہ لوگوں کے حقوق چھین جانے پر نہیں کرائے.
الطاف حسین صاحب کی اسپیچ نہیں چل رہی ہے, ان کو ٹکر نہیں چل رہا, کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے. شہر 1000 دفعہ بند ہوا, لوگوں کے لیے شہر کبھی بھی بند نہیں ہوا. کوٹا سسٹم کے ختم کرنے کے نام پر پارٹی بنی تھی, آج کوٹا سسٹم تاحیات لاگو نافذ ہو گیا ہے, کوئی جو ہے وہ پرسان حال نہیں ہے. تو یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں سارے لوگ, اور انشاءاللہ تعالی 14 سیٹوں سے 4 پر آ گئے, اگلی دفعہ 4 بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. پاک سرزمین پارٹی کہتی ہے نہ تو اس شہر کا سولوشن کوئی اس شہر کی لسانی جماعت ہے, اور نہ اس شہر کا سولوشن کوئی باہر سے آئی ہوئی قومی جماعت ہے. اس شہر کے مسائل کا حل وہ قومی جماعت ہے, اس شہر کی قومی جماعت ہے جو ساری زبانیں بولنے والے سارے مسالے کو ساتھ لے کر چلے, اور وہ جماعت پی ایس پی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. ہمارے پاس ہی کردار ہے, اور ہم نے شہر پہلے بنا کے دکھایا تھا, دوبارہ بنائیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ جب یہ کہتے ہیں, اور آپ کا یہ نظریہ بھی ہے آپ کی جماعت کا کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور جس طرح سے مسائل کا حل نکالنا ہے, لیکن اب سے میرے خیال سے 2 روز قبل یا 3 روز قبل کی بات ہے, جو لوگ آپ کے پاس شامل ہوئے تھے, the dissidents, they have gone back to MQM پاکستان, جس میں وسیم آفتاب, ڈاکٹر صغیر, تاجک, طاہا, they've all gone back. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید لوگ بھی واپس متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں جائیں گے. آپ کو جہاں سے آپ نے یہ معلومات کی طرف معلوم تو کریں, یہ ہمارے پاس سے کب چلے گئے تھے, یا کل ہی گئے, پرسوں گئے, کب گئے, آپ کے پاس ہے اطلاعات؟ بہت عرصہ ہو گیا, پی ایس پی میں نہیں بچے. 2018 کے الیکشن جب ہم ہارے ہیں تو اس کے بعد چلے گئے, تو از دس اے نیوز؟ وہ تو 4 سالوں سے نہیں ہے ہمارے پاس, اس کے بعد 4 سالوں میں اور کون چلا گیا؟ بالکل ٹھیک ہے. جو الیکشن کی سیاست ہے کمال صاحب, آپ وہ بہتر سمجھتے ہیں, آپ نے ایک بطور میئر بھی رہے ہیں, ظاہر ہے لوکل گورنمنٹ کے نظام کو بھی آپ سمجھتے ہیں. الیکشن میں جس قسم کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ٹو ون دا سیٹ, وہ آپ کے پاس تو نہیں ہے. دیکھیں پنجاب میں کیسے کہہ سکتی ہیں ہم؟ کوئی ضمنی انتخابات میں آپ نے حصہ لیا؟ NA 249 میں ہم نے حصہ لیا. ہم 1600 کی پارٹی تھی, 1600 ووٹوں پہ ہم 9,500 پہ چلے گئے. کیا آپ کے پاس یہ اطلاع نہیں ہے؟ اور جیتنے والا جو ہے وہ صرف 15,000 ووٹوں سے جیتا ہے, پیپلز پارٹی. کیا آپ کے پاس یہ اطلاع نہیں ہے؟ اور آپ کے پاس کیا اطلاع نہیں ہے کہ سن تو لیں. اور اس کے بعد 35,000 والی پارٹی PTI وہ ہم سے ہار گئی. 20,000 والی پارٹی MQM ان کی کولیشن پارٹنر, وہ 6,000 ووٹوں پہ آ گئی. تو ہم نے تو 1600 ووٹوں سے جیتے, ہمارے پاس تو کوئی حکومت نہیں ہے. تو بالکل, اور یہ آپ, میں اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا, ہمارے پاس ہی وہ سارے لوگ ہیں جو الیکشن جتواتے بھی ہیں, جیتیں گے بھی. اور آپ دیکھ لیجئے گا, شہر کی سیاست کوئی نام والی آرگنائزیشن جیتتی ہے. شہر میں شہری سیاست پاکستان میں آرگنائزیشن کی سیاست ہوتی ہے. یہاں کوئی وڈیرا جاگیردار نہیں ہوتا کہ اس کے اپنے ہاری اور کسان ہوتے ہیں. تو اور جن لوگوں کے بھی آپ ذکر کریں یا کریں گی یا کر چکی ہیں, وہ کون سے لوگ, ان کا اپنا کوئی اتنا بڑا حلقہ احباب ہے کہ وہ اپنے ناموں سے وہ الیکشن جیت جائیں گے. تو شہر کی سیاست آرگنائزیشن کی سیاست ہے. آج PSP اس شہر کی مضبوط ترین آرگنائزیشن ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو سرپرائز دیں گے, پلیزنٹ. اور وہ سرپرائز لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز میں دیں گے آپ, یا جب عام انتخابات ہوں گے اس میں دیے جائیں گے؟ ہر الیکشن میں دیں گے, ہر الیکشن میں دیں گے. ہم نے پروگریس ہی کیا اب تک, آج تک پروگریس ہی کیا. 2018 سے آج تک جو جیتنے والے سارے رسوا ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج ہم الیکشن کے امتحان سے, 2018 کے امتحان سے گزرنے کے بعد, آج ہماری پاپولرٹی میں کمی ہونے کی بجائے اضافہ بندگی. اچھا, کہیں یہ کوشش کی گئی, اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی طرح سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جس شکل میں اس وقت ہے, اور جو لوگ اس کو چھوڑ کر کے چلے گئے, انکلوڈنگ پاک سرزمین پارٹی میں شامل لوگ اینڈ یور سیلف, ان سب کو ملایا جائے. کیونکہ یہ ایک براڈ ڈسکورس تھا کہ اگر کراچی والوں کو ریپرزینٹ کرنا ہے تو پھر ایک جماعت ہو جس میں سارے لوگ شامل ہوں. یہ جس طرح سے کٹ ٹو سائز کیا گیا ہے, اس سے ووٹ بینک صرف ڈیوائڈ ہوا ہے, اور فائدہ صرف تحریک انصاف کو ہوا ہے. کیا اب بھی یہ کوشش ہے, اینڈ وائی از اٹ کمال صاحب, کہ آپ کسی صورت اس چیز کو نہیں مانتے؟ کٹ ٹو سائز جو ہے وہ نہیں ہوئے ہیں. ہمارے 2018 کا الیکشن ہم سے چھینا گیا ہے, اور چھین کر پیپلز پارٹی کو دیا گیا ہے. اور جو آپ جن کا نام لے رہی ہیں, ہم بالکل ایسی کوئی بات نہیں کسی صورت, لیکن انسان کسی نظریے, کسی قانون, کسی وجہ پہ جائے گا نا. ہم نے اتنی بڑی جدوجہد کی, الطاف حسین صاحب کو چھوڑا ہے, تو اس کی کوئی وجہ ہوگی نا. اور وجہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو MQM ہے, یہ لسانیت کے نام پر سیاست کر رہی ہے. ہم نے پاک زمین پارٹی بنائی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں مہاجر ہوں, مجھے مہاجر ہونے پہ اپنے فخر ہے,
لیکن میں مہاجر نام پر سیاست کروں گا تو میری قوم کا میری کمیونٹی کا سب سے بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں پختون، بلوچ، سندھی، پنجابی، ہزارے وال، میمن، کاٹیاواڑی رہتے ہیں. اگر میں ان کو اپنے پاس سے الگ بھگا دوں گا، چلے جاؤں گا، تو وہ کسی کی جا کر اسٹرینتھ بنیں گے. تو میں نے ان کو اپنی اسٹرینتھ بنائی ہے. ایم کیو ایم صرف نفرت کی سیاست کر کے، مہاجر نام پر سیاست کر کے اپنے ووٹ کو لینا چاہتی ہے، جو کہ زمانہ گزر گیا، ٹائم گزر گیا اس چیز کا. آج جو ہے وہ مہاجر آئسولیشن میں چلا گیا تھا ہمارے آنے سے پہلے. یہ وہ نظریاتی اختلافات ہیں جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ہمارا ملاپ نہیں ہو سکتا. پھر جب ایک ٹائم پر یہ موقع آیا تھا کہ بھائی وہ اپنی پارٹی بند کر رہے تھے، ہم نے اپنی پارٹی بند کرنے کا اعلان کر دیا تھا، ہم نے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس تو کر لی. تو آپ کو یاد نہیں کہ فاروق ستار پھر ڈرامے کر کے جو ہے وہ اپنی امی کو لے آئے، پھر گاڑیاں مینشن کرنے لگے، ان کے آپس میں پھڈے ہو گئے، اور وہ جو ہے وہ ملک چھوڑ کر جا رہا تھا، کوئی مائک پھینک رہا تھا. یہ سارے ڈرامے آپ نے دیکھے نہیں ہیں. تو ہم نے تو اپنے حصے کا سارا جو ہے وہ رول پلے کر دیا. اب تو یہ جو ایکسپوز نہیں ہوئے تھے وہ ایکسپوز ہو گئے. بھائی ہم تو نہیں روک رہے نا گن پوائنٹ پہ. یہ ان سے پوچھیں نا کہ بھائی ان کے پاس میئر رہا ہے، اس کا کیا کارنامہ ہے. ان کے پوچھیں ان کے پاس 4 سال یہ وزارتیں لے کر بیٹھے رہے، کیا کارنامہ ہے. ان سے پوچھیں آج انہوں نے زرداری صاحب سے معاہدہ کیا، آج بھی وزارتیں لے کر بیٹھے، کیا کارنامہ ہے. تو بھائی وہ کسی تو اب کہہ رہے کارکردگی ہیں نا، کسی وہ تو کہہ رہے ہیں نا کمال صاحب کہ اب جو بھی متحدہ قومی موومنٹ نے اگریمنٹ کی ہے وہ سب کے سامنے کی ہے، اس پر سب کے دستخط ہیں. اور بات انہوں نے وہی کی ہے، سینسس کے حوالے سے کی، کوٹا سسٹم کے حوالے سے کی ہے، کراچی کی اور حیدرآباد کی جو میئر شپ ہے اس کے حوالے سے کی گئی ہے، کراچی کے حوالے سے پیکج کے اوپر بات کی گئی ہے. وہ ساری باتیں جو شکایات آپ لوگوں کی ہیں یا آپ کی بھی رہی ہیں، آپ نے بھی اٹھائی ہیں، وہی باتیں انہوں نے اٹھائی ہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ اگریمنٹ کی اس لیے گئی ہے سب کے سامنے کہ اب اس کو وفا کرنا ہوگا اس براڈ بیس کولیشن حکومت نے. اللہ اکبر. آپ پتہ نہیں مجھے کہ کیا آپ کی ایج کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میں 1988 کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ پتہ نہیں اس وقت آپ کس شعبے میں تھیں، کیا کر رہی تھیں. 1988 میں ایم کیو ایم نے پہلا معاہدہ کیا پیپلز پارٹی سے. پھر جو ہے وہ 1997 میں دوسرا معاہدہ کیا پی ایم ایل این سے. پھر 1990 میں دوسرا معاہدہ کیا، 97 میں پھر تیسرا معاہدہ کیا. پھر اس کے بعد 2002 میں ایک اور معاہدہ کیا. اس کے بعد 2008 میں پیپلز پارٹی سے معاہدہ کیا. پھر اس کے بعد 2018 میں پی ٹی آئی سے معاہدہ کیا، اور اب یہ 2022 میں معاہدہ ہوا ہے. نادیہ میں آپ سے کہتا ہوں کسی سے کہہ کے ایم کیو ایم کے سارے معاہدات کی کاپیاں نکالیں. یہ سب عوام کے سامنے ہوئے تھے، یہ سب لکھ کر ہوئے تھے. آپ کو صرف ڈیٹس کی چینجز نظر آئیں گی. جس دن سے پہلا معاہدہ ہوا ہے 8 معاہدے کر چکے ہیں. یہی کانٹینٹ ہے بھائی. کوٹا سسٹم ختم کریں گے اور جاب دیں گے اور پولیس میں نوکری دیں گے، یہی کانٹینٹ ہے. آپ اتنی ماشاءاللہ سے نالجبل، اتنا نظر رکھنے والی خاتون ہیں، اینکر ہیں، آپ صحافی ہیں. آپ کا خیال ہے کہ یہ معاہدہ کر کے جو ہے وہ ان کو یہ وفا کریں گے؟ اس سے پہلے 8 معاہدے اور ہوئے ہیں، وہ بھی لوگوں کے سامنے پبلک ہوئے ہیں. وہ بھائی یہ ان کو اب کل تو انہوں نے کہہ دیا، کل کی بات ہے، گزشتہ کل کی بات ہے کہ ہم نے حکومت جوائن کر کے غلطی کر دی. آپ نے نہیں سنا خالد مقبول کا بیان؟ 10 دن پہلے وہ شادیانے بجا رہے تھے، آج وہ کہہ رہے ہیں ہم نے حکومت غلطی کی. یہ بازاری لوگ ہیں، یہ بازاری پارٹی ہے. جو ان کی قیمت زیادہ لگائے گا، جہاں لگائے گا، جو ان کو نوٹ دے گا یہ اس طرف جائیں گے. ان کا ٹائم ختم ہو گیا، ایکسپوز ہو گیا بری طرح. یہ سو آپ کی بات سے میں یہ اخذ کروں، کیونکہ سیاست میں دیکھیے کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا. The door یہ سب ختم ہو چکے ہیں. Those doors are closed from your side. دیکھیے there's no communication going on, there's nothing going on in this. Definitely ہم تو ان کے جو ہے وہ biggest opponent ہیں، اور ہم اپنی کاسٹ پہ اپنی کال پر لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اپنی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. الیکشن جو ہے وہ ہم اسی ایجنڈے پہ لڑیں گے. لوگوں کو اب سب کچھ سامنے آ گیا ہے. لوگ کارکردگی کسی کے پاس ہے نہیں. آخری دفعہ یہ شہر مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں سے بنا تھا، آخری جو ہے وہ یہ پی ٹی آئی رہ گئی تھی. اس سے بھی دھوکا ہو گیا. کراچی کی ماؤں بہنوں نے اتنی بڑی تعداد میں باغ جناح میں پہنچ کر یہ بتا دیا. ہمارا تھیم تھا، کہنے لگی کہ اب ہم دھوکا نہیں کھائیں گے، اب کراچی دھوکا نہیں کھائے گا. نہ ایم کیو ایم سے دھوکا کھائے گا، نہ پی ٹی آئی سے دھوکا کھائے گا، نہ پیپلز پارٹی سے دھوکا کھائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پی ایس پی شہر کو بنائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، تو میں معذرت کے ساتھ، کیونکہ آپ نے کہا کہ دیکھیے کمیونیکیشن کی کوئی ابھی ہو ہی نہیں رہی ایز وی اسپیک، لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے
اینڈ خصوصاً اگر میں کراچی کی جماعت کا ذکر کر لوں تو جب بڑے بٹھاتے ہیں تو سب بیٹھ جاتے ہیں, اور یا کسی بھی جماعت میں آپ دیکھ لیں, اور بڑوں کا بڑا عمل دخل رہا ہے, اگر بڑے کہیں گے تو میرے خیال سے پھر سب بیٹھیں گے, ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور مجھے فی الحال طریقہ کار نظر نہیں آ رہا. نہیں, this is not necessary, this is no more, this is not an important at all. آپ نے اتنا اس کے اوپر جو ہے اپنے پروگرام میں حصہ دے دیا اس والی بات یہ تو سب کو پتا ہے کہ اب ایم کیو ایم از گون. ایم کیو ایم کی جو ریپوٹیشن ہے آج پیپلز پارٹی سے ملنے کے بعد, وہ تو وہ نہیں ہے. وہ آپ اس کی کسی جب کسی زمانے میں کوئی اہمیت تھی تو اس وقت لوگوں نے کوشش کی ہوگی. اب تو جو ہے وہ ان کا سیٹ اپ آف ہے سارا. یہ تو آپ دیکھیے گا ذرا لوگوں کے کرنٹ سیاست نفرت کی طرف آ جاتے ہیں کمال صاحب. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹانا غلط تھا؟ کیونکہ زرداری صاحب خود کہہ چکے ہیں, بلاول صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ سارا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے واز آرکسٹریٹڈ ایٹ دا بلاول ہاؤس, اور زرداری صاحب نے کہا میں آرکیٹیکٹ ہوں اس کا. آپ کو لگتا ہے یہ صحیح طریقہ کار تھا؟ اور اس کے بعد جس طرح سے اب ایک براڈ بیسڈ کولیشن بنی ہے اور جو حالات ہیں اس وقت, یہ صحیح تھا, یا آپ کو لگتا ہے خان صاحب کو پوری اپنی مدت پوری کرنی چاہیے تھی اور اس کے بعد پھر جنرل الیکشنز کی طرف جایا جاتا؟ بھائی آرکسٹریٹڈ اگر وہ کر رہے ہیں اور وہ آرکیٹیکٹ ہیں اس کے, تو روڈ پر بیٹھ کے تو آرکسٹریٹڈ نہیں کریں گے نا, کسی گھر میں بیٹھ کر تو اپنی گھر میں بیٹھ کر رہے تھے وہ. تو اس میں کانسپریسی کیا ہے بھائی؟ جمہوریت میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کا طریقہ کار آئین میں لکھا ہوا ہے, اور انہوں نے اس طریقہ کار کو اپنایا کہ ڈیفینیٹلی وہ جوڑ توڑ تو کریں گے, اور وہ تو سبھی کرتے ہیں. وہ تو عمران خان نے بھی جوڑ توڑ کر کے بلوچستان میں اسمبلی ختم کروائی تھی, نواز شریف کی حکومت ختم کروائی تھی. اسی زرداری صاحب سے جوڑ توڑ کر کے خدائی تھی. جوڑ توڑ کر کے عمران خان صاحب اپنے سینٹ کا چیئرمین لے کر آئے تھے. جوڑ توڑ کر کے ہی وہ 4 سالوں سے اپنی حکومت چلا رہے تھے. تو اس میں یہ تو اسی طرح کی بات ہے کہ کوئی کرکٹ کے میچ میں کوئی بالر گیند کرا رہا ہے اور اس نے بولڈ کر دیا کسی کو, تو بیٹسمین کہے کہ یار اس نے تو بڑا غلط کام کیا, اس نے تو مجھے آؤٹ کر دیا. وہ بھائی وہ بالنگ ہی آؤٹ کرانے کے لیے کر رہا ہے, اس میں انلیگل کیا ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے اراکین کو خریدا گیا نا, سندھ ہاؤس میں جمع کیا گیا, جس طرح سے ان کو وہ کہتے ہیں کہ ضمیر بیچے گئے ہیں, پیسوں سے خریدا گیا ہے, اس پر انہیں اعتراض ہے. اور ظاہر ہے انہوں نے پھر ایک تبلیغی سازش کا بھی ذکر کیا ہے. تو وہ جو ان کے ساتھ کتنے ولی اللہ کھڑے ہیں بھائی, ان کے ساتھ کون سے جو ہے وہ ولی اللہ کھڑے ہیں, بزرگان دین کھڑے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. وہ کیا کرتے رہے؟ انہوں نے جب جوڑ توڑ کر کے ضمیر خرید کے جو بلوچستان اسمبلی ختم کی تھی, تو وہ کیا آسمان سے کوئی آرڈر آیا تھا؟ انہوں نے جب جوڑ توڑ کر کے جو سینٹ کا چیئرمین منتخب کروایا تھا اپنے اسی دور میں, وہ کیا آسمان سے کوئی صحیفہ آیا تھا؟ کیا باتیں کر رہے ہیں وہ. لک ہوز ٹاکنگ. تو بھائی پاکستان میں ہوتا ہی یہی ہے, آپ نے کر لیا تو جو ہے وہ حلال ہے, انہوں نے کر لیا تو وہ حرام ہے. چلو بھی انہوں نے تو ووٹ ہی نہیں دیا, جو جوڑ توڑ کرنے والے لوگ تھے ان سے تو ووٹ ہی نہیں دلوائے. یہ تو ان کے کولیشن پارٹنروں نے ووٹ دیا ہے. اور پھر کیسے آپ کے ریاست مدینہ اور امر بالمعروف والے تھے جن کو اب 4 سالوں سے لے کر چل رہے تھے, وہ جوڑ توڑ میں آئے کیوں بھائی؟ وہ جوڑ بھائی آپ نے کیسے 2 نمبر لوگ اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے کہ وہ جوڑ توڑ میں آ گئے؟ لیکن آپ نے اپنے یہ جو خواتین کا آپ نے جلسہ باغ جناح میں کیا تھا, اینڈ یو نو یو وانٹڈ ٹو بی سمبولک کہ اسی باغ جناح میں عمران خان صاحب پہلے بھی ایک جلسہ کر کے گئے ہیں, اس کے بعد ابھی ریسنٹلی بھی کر کے گئے ہیں. تو آپ نے جو باتیں کہی, تو لیکن جو موجودہ پارٹیز جنہوں نے جو اس وقت برسر اقتدار ہیں, ان کے حوالے سے بھی آپ کا یہ کہنا ہے کہ corrupt and all of those, you know, these parties, and they have not done fair with Pakistan, کیونکہ یہ کتنی دفعہ میں آئے ہیں, انہوں نے اپنے ٹینیورز میں کیا کام کیا ہے لوگوں کے. تو پھر اگر آپ سب سالہ ہیں تو کس طرح سسٹم کا تو حصہ ہوتا ہے. ہم عمران خان صاحب کی طرح یہ نہیں کریں گے کہ اگر ان کو بات تو یہ کرتے رہیں گے, سچ تو بولتے رہیں گے, لیکن اگر لوگوں نے پھر بھی ان کو ووٹ دیا تو بھائی ہم ان کے ساتھ گزارا کریں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ امریکہ نے سازش کر لی اور جو ہے وہ مجھے جو ووٹ نہیں دے گا, جو میرے خلاف ہوگا وہ امر بالمعروف پہ نہیں ہے, جو میرے ساتھ ہے وہی امر بالمعروف پہ ہے. نہیں, یہ نہیں کروں گا میں کہ اسمبلی میں اگر میں گیا تو میں جو ہے وہ کرسی کے پیچھے سے جاؤں گا تاکہ مجھے ہاتھ نہ ملانا پڑے. یہ نہیں کروں گا کہ میں کووڈ کے جیسے حالات میں بیٹھ کر کانفرنس بلائی گئی ہے اتنی ایمرجنسی میں اور اپنی بات کر کے اٹھ جائیں, اور جو اور اپوزیشن لیڈر کی بات نہ سنیں, سب کو جو ہے وہ چیختا چلاتا وہ چھوڑتا رہے. یہ ایٹیٹیوڈ نہیں کرو. ہاں اپنی بات کرتے رہیں گے, بتاتے رہیں گے بھائی
کہ انہوں نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا. اگر لوگ ان کو مینڈیٹ دے کر پھر بھی اسمبلیوں میں بھیج رہے ہیں تو پھر ہم نے اپنی بات بھی کرتے رہنا ہے اور اپنی کام کی بات بھی کرنی ہے. جو ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، اس مینڈیٹ سے ہم کیا لوگوں کے لیے لے سکتے ہیں، ہم وہ لیں گے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ تو کوئی آپ ریجڈ ارلی بات نہیں ہے. اچھا، آپ ارلی انتخابات کے حق میں ہیں، جو آج کل ڈسکشن چل رہی ہے کہ جلد سے جلد ہو جانے چاہیے، اور عمران خان صاحب کا بھی مطالبہ یہی ہے؟ جی بالکل، میں ارلی انتخابات کے حق میں ہوں. اگر یہ اسمبلی سلیکٹڈ تھی اور ریگڈ الیکشن تھے 2018 کے، تو جتنے لوگ ابھی اسمبلی میں بیٹھے ہیں سب بھی ریگڈ الیکشن کے چکر میں ہی سارے آئے نا. تو صرف عمران خان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ ریگڈ اسمبلی میں نہیں بیٹھے تھے، آپ بھی ریگڈ اسمبلی. اور اتنے سارے لوگ مل کر پاکستان کو سخت فیصلوں کی ضرورت ہے. اتنی ساری پارٹیاں جن کا الگ الگ مفاد ہے وہ ایک ساتھ بیٹھ کر فیصلے نہیں کر سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ارلی الیکشن ہی اس کا سولوشن ہے. ارلی الیکشن سولوشن ہے. لیکن آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کی ایک تو یہ مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، جگہ جگہ وہ جلسے کر رہے ہیں اور ان کے جلسے بڑے بھی ہوتے جا رہے ہیں. اٹس بیکم مور پاپولر، دیٹس واٹ ایوری ون فیلز. اور ان جلسوں میں جس طرح سے وہ اٹیک کر رہے ہیں انسٹیٹیوشنز پر، اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں ابھی تک ان کا ہنی مون ٹائم چل رہا ہے. دوسری طرف سے ابھی کاؤنٹر اٹیک ہوا نہیں ہے. خان صاحب کا ابھی تک ہنی مون ٹائم چل رہا ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ جو ان کے پاس کراؤڈ ہے وہ ان کی محبت سے زیادہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، فضل الرحمان صاحب، ایم کیو ایم، ان سب کی نفرت کا کراؤڈ ہے. کہ لوگ جو ہے وہ ان سے اتنے نالا ہیں کہ ان کو کوئی بھی آدمی ان کو برا بولتا ہوا نظر آئے گا ان کے ساتھ بیٹھ کر. کیونکہ 40-50 سالوں میں یہ لوگ رول، خاص طور پہ سندھ کی اگر آپ بات کریں تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی سے جب مل رہی تھی تو اس پہ تو ہم جیسے آدمی نے بھی عمران خان کی اخلاقی حمایت، لوگ حکومت میں تھے، ہم جیسے آدمی نے بھی عمران خان صاحب کی اخلاقی حمایت کا اعلان کر دیا تھا. لیکن حکومت سے اترنے کے بعد جو عمران خان صاحب نے بیانیہ لیا کہ جو نیوٹرل ہوتے ہیں وہ جانور ہوتے ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ میر جعفر میر صادق ہیں، پھر وہ چیف جب وہ کہہ رہے سازش ہے، اور امریکہ نے ان کی حکومت ختم کروائی ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر اللہ چاہتا اور امریکہ عمران خان کی حکومت رہے اور امریکہ نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ کا چاہنا ہی ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے حکومت نہیں جاتی. اگر عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے تو اس میں امریکہ کا قصور نہیں ہے، اللہ نے حکومت ختم کرائی ہے. تو اللہ سے بات کریں، امریکہ کے اوپر بلیم نہ لگائیں. اور آپ تو ریاست مدینہ والے کے دعوے دار ہیں، امر بالمعروف والے ہیں، آپ کا ایمان امریکہ پہ زیادہ ہے یا اللہ پہ زیادہ ہونا چاہیے؟ تو اللہ پہ ایمان رکھیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پتا بھی ٹوٹ کر نہیں گرتا اللہ کی مرضی سے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمام حکومت، تمام اقتدار کے مالک اللہ ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے. تو آپ کا ایمان، آپ یہ تو دیکھیں اپنے گریبان میں جا کے کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی نہیں ہوئی، آپ غلط ٹریک پہ چلے گئے. اس والے موقف کی ہم تائید نہیں کرتے. ابھی پاکستان میں جو عمران خان صاحب کا بیان ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے وہ پاکستان، وہ اسمبلی چاہیے جس میں ایک بھی آدمی میری پارٹی کے علاوہ نہ ہو. اگر وہ ایک بھی آدمی آیا تو عمر بالمعروف پہ نہیں ہوگا اور وہ چور ہوگا، نمبر 1. پھر مجھے آرمی چیف جو ہے وہ کوئی بندہ نہیں چاہیے میں خود آرمی چیف لگ جاؤں، وہ خود چیف جسٹس لگ جائیں، اچھا، وہ خود جو ہے. ہاں، اس لیے کہ کوئی بھی آرمی چیف ہوگا وہ باجوہ صاحب سے زیادہ ان کی خدمت نہیں کر سکے گا، اتنی برائی نہیں لے سکے گا. باجوہ صاحب جیسا آدمی ان کی خدمت کرنے کے بعد اگر آج ان کو غدار اور جانور کہہ رہے ہیں تو پھر بھائی عمران خان کو کوئی بھی خوش نہیں کر سکتا. نہیں تو تو وہ باجوہ تو صاحب نے ان کی کیا خدمت کی یہ تو بتائیے، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. نہیں، آپ ایسا نہیں ہے جو ہے وہ آپ کو سب کچھ پتا ہے. آج یہ حکومت کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ تو سب کو پتا ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی سپورٹ سے سارا کچھ یہ ہوا ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ سب ساری باتیں ہو چکی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سیریس بات ہے کہ بھائی وہ جسٹس بھی خود کسی جج کے اوپر ان کو وہ خود جج بننا چاہتے ہیں، خود اپوزیشن لیڈر رہنا چاہتے ہیں، خود پاکستان. ہم عمران خان صاحب کو کہاں سے لا کے دیں؟ وہ اس جگہ پہ چلے گئے، وہ تو کسی سے بات، سسٹم نہیں تو چل ہی نہیں سکتا. جی. تو میں یہ لاسٹ سوال آپ سے کروں گی، we're just going over time. I just wanted to know کہ اسٹیبلشمنٹ جس کے نیوٹرلٹی کا وہ ذکر کرتے ہیں اور نالا ہے کہ وہ نیوٹرل کیوں گئے، وہ یہی سوال اٹھا رہے ہیں. آپ بھی ان کو نیوٹرل دیکھ رہے ہیں، نہ صرف ابھی بلکہ آنے والے الیکشنز میں بھی، کیونکہ الیکشنز میں ہی سیاسی جماعتوں کی یہ شکایت رہی 2018 کے انتخابات میں کہ اسٹیبلشمنٹ نے پورا آرکسٹریٹ کیا تھا یا بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو. آنے والے دنوں کا تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. آج کے دن تک جو کچھ ہو گیا ہے اس پہ یہ تبصرہ کر سکتے ہیں کہ ہاں نیوٹرل ہیں، لیکن آنے والے دنوں کو تو اللہ تعالیٰ پتا ہے، کو اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے کیا کریں گے.
Thank you so much, Syed Mustafa Kamal Saab, Pak Sarzamin Party के chairman, for giving us time on Naya Daur. With this, I take leave from you. Inshallah, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.